अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हिदायत और तौफीक के बाद सबसे बड़ी नेमत खुद हमारी जिंदगी है, और इस जिंदगी में सेहत और आफियत बहुत बड़ी नेमत है। आज़ा का सलामत होना, बीमारियों से महफूज होना, ताकतवर होना, किसी काम के काबिल होना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जब कोई नेमत मिलती है तो क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं, उस नेमत का सही इस्तेमाल करते हैं। सही इस्तेमाल शुक्र कहलाता है। और शुक्र का फायदा क्या होता है? नेमत में इजाफा होता है, नेमत की हिफाजत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हम में से सेहतमंद हैं उन्हें अपनी इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे जिंदगी में कभी न कभी बीमार होने का इत्तेफाक न हुआ, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हम में से हर शख्स किसी न किसी छोटी या बड़ी बीमारी का शिकार है। जब इंसान बीमार होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अल्लाह ताला की इबादत ठीक से नहीं कर सकता, जो कि उसकी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जब हम इबादत के काबिल ही नहीं रहते, और इबादत में नमाज रोजा भी आता है, और इबादत में खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क भी इबादत ही की एक किस्म है। ना हम दीन के किसी काम के और ना ही हम बंदों के किसी काम के, बल्कि उल्टा क्या होता है, जब इंसान बीमार होता है तो दूसरों पर बोझ बन जाता है और दूसरे उससे तंग आ जाते हैं। रहम तो करते हैं लेकिन तंग भी आ जाते हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम सेहत का ख्याल भी रखें, और अगर किसी तरह की कोई बीमारी आ जाए तो फिर उसका इलाज भी करें। इलाज करने में कुछ तो मादी इलाज होते हैं, जैसे कोई दवा खाना, कोई और टोटके वगैरह करना। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, सिर्फ टोटके वगैरह करके अपना इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका इलाज काफी नहीं। मोमिन अपनी बीमारियों में दुआ से काम लेता है, दुआ से फायदा उठाता है। और शिफा और दुआ का आपस में गहरा रूहानी ताल्लुक है। बंदे का काम है दुआ मांगना और अल्लाह का काम है शिफा देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो शिफा किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। क्या डॉक्टर भी शिफा देता है? अल्लाह के इज़्ज़त से वो इलाज करता है। मैंने फलां डॉक्टर से इलाज करवाया, मुझे बहुत फायदा हुआ, ये कह सकते हैं हम। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे शिफा दी या इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है? तो किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा हमारा पूरा यकीन होना चाहिए कि शिफा अल्लाह ही देता है। लिहाजा सिर्फ दवा पर हमें इन्हिसार नहीं करना। दवा करनी है क्योंकि अक़ल व तवक्कुल, पहले अपना सबब इख्तियार करे इंसान और फिर तवक्कुल भी करे, लेकिन सिर्फ दुआ को काफी न समझे। एक ही दवा होती है, एक इंसान को फायदा दे जाती है और दूसरे को नहीं देती, जबकि दोनों की बीमारी एक तरह से होती है। फर्क किस चीज का है? एक को अल्लाह ने शिफा दी और दूसरे के बारे में अल्लाह का इज़्ज़त नहीं था। लिहाजा हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। जिंदगी के हर मसले में दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर शिफा के लिए। और आप देखिए कि बीमारियों की भी कई किस्में हैं ना। कुछ तो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ ज़हनी बीमारियां भी होती हैं, रूहानी बीमारियां भी होती हैं, और कुछ अखलाकी बीमारियां भी होती हैं। तो बीमारियों की तो बहुत सी किस्में हैं, हम उन अक़साम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बीमारी किसी भी किस्म की हो, उसकी कोई भी नौइयत हो, जिस्मानी हो या रूहानी हो, उन सब में दुआ फायदा देती है। बल्कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिनमें दुआ के अलावा कोई चीज फायदा नहीं देती। दुआ का फायदा क्या होता है कि जहाँ इंसान को बीमारी से निजात मिलती है, वहाँ दुआ इंसान को अल्लाह के करीब भी करती है। दुआ बजाते खुद एक इबादत भी है। तो दुआ मांगने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि हमें शिफा हो जाए, बल्कि दुआ के जरिए हम एक इबादत भी करें बीमारी की हालत में भी, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक ताल्लुक भी कायम करें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम अपनी आजिज़ी कमजोरी का इजहार भी करें, जो अल्लाह ताला को पसंद है। और इबादत की असल भी यही है कि इंसान इस बात का इजहार करे कि अल्लाह, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, तू ही हर चीज का मालिक है और हर चीज की तदबीर भी तू ही करता है। लिहाजा दुआ जहाँ
فائدہ دیتی ہے شفا کی صورت میں، یعنی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، وہاں یہ کہ انسان کو بیماری کے دوران پرسکون بھی کرتی ہے، یعنی دعا سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا کے اندر بہت گہرائی ہے۔ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ ایک چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں تعلیم ہے، ہمارے دین نے ہر موقع کی تعلیم ہمیں دی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تکلیف میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہر تکلیف میں پہلا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا آنا چاہیے، پہلا دھیان ادھر جانا چاہیے۔ اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہمارے جسم میں یا باہر، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور بندے کی محتاجی کا اعتراف ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کو ڈاکٹرز جواب بھی دے جائیں کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو بھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے اگر آپ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ دعا سے کام لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بندے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کریں، کیا سوال؟ کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ کیا وہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں بندے کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں ہمارا رب، اور وہ جواب دے رہے۔ کیا ہم بندوں کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں؟ مائیں سوچے ان کے بچے انہیں بلاتے ہیں، اماں اماں اماں، ماں ایک نہیں سنتی، کتنی دفعہ اگنور کر دیتی۔ اسی طرح مدد کے لیے لوگ ہمیں پکارتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے۔ لیکن یقین کر لیجئے کہ بندہ جب جہاں جس حال میں جیسے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کا جواب دیتا ہے، رب اس کی بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب بھی پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی وہ بھی میری بات مانا کریں، یعنی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کیا کریں؟ حکم مانیں، اور مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، یقین کر لیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو راہ مل جائے۔ یہاں لعلہم یہتدون نہیں ہے، یرشدون ہے، یعنی ان کو رہنمائی مل جائے کہ کس طرف جانا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یا کسی بھی مشکل سے نکلنا کیسے ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرے، عبادی، ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے میرے رب تو کہاں ہے، تو میری پکار سن لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، کہ وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے، اور دوسرا دعا کو سننے کے اعتبار سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت القریب ہے۔ اور قرب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، یعنی سب کو قریب سے جانتا ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ان کے دل کے خیالات بھی، سب کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عرش پر۔ اچھا، کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے؟ اچھا، اور کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر۔ آپ نے کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک شعر بنا ہوا ہے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، دل کسی دا نہ ڈھاوی کیونکہ رب دلاوی چرندہ۔ ٹھیک ہے، یاد کے اعتبار سے تو ہے، وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، ٹھیک، اچھا، لیکن علم کے اعتبار سے قریب ہے، بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی جب کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تقوی والوں کے قریب ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں،
उनको अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। सब्र करने वालों के करीब है अल्लाह ताला, एहसान करने वालों, नेकी करने वालों, मोहसिनीन के करीब है, इबादत करने वालों और दुआ करने वालों के करीब है। लिहाजा जब भी आप दुआ करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि बहुत चिल्ला के करें, जोर जोर से करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिल की दुआ भी सुन लेता है, आपकी सरगोशियां भी सुन लेता है, आपकी मुनाजात, चुप के बातें भी सुन लेता है। क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तवज्जो करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। जो अल्लाह ताला की तरफ चल के जाता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। फिर मुख्तलिफ औकात में अल्लाह सुब्हानहू तआला और मुख्तलिफ जगहों पर और ज्यादा दुआ कबूल करते हैं। तो उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, यानी दूसरे लफ्जों में दुआ कभी जाया नहीं होती, रायगां नहीं होती। यानी दुआ ऐसी चीज है कि जब भी आप करेंगे आपको फायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं। हमारी कितनी ही बातें होती हैं जो हम बंदों से करते हैं और बंदे उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, उनको मजाक में उड़ा देते हैं, उनको अहमियत नहीं देते। लेकिन जब बंदा अपने रब से बात करता है तो रब बड़ी शान वाला जो हमसे बेनियाज है, उसको हमारी जरूरत नहीं, वो हमारी बात को ज़ाया नहीं करता, रायगां नहीं करता। ये अपने दिल में यकीन पक्का कर लें कि मैंने जब भी पुकारना है, चाहे बीमारी में या उसके अलावा किसी जरूरत में, उसने सुनना है। वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? वो सबसे ज्यादा सुनता है। जितना आपका इस बात पर यकीन होगा उतना ही दुआ की कबूलियत का ज्यादा इम्कान होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दुआ करते हुए क्या करना है? अल्लाह मेरे करीब है और वो मेरी बात सुनता है और वो मेरी बात को रायगां नहीं करेगा। और दुआ जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं दुआए इबादत और एक को कहते हैं दुआए मसअला। इबादत की दुआ और मांगने की दुआ। दुआए इबादत, ये लफ्ज कभी सुना है पहले? नहीं सुना। आमतौर पे ये मारूफ नहीं है दुआए इबादत का लफ्ज। हर वो इबादत जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है, वो दुआए इबादत कहलाती है। हर वो इबादत जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी जब मुसलमान कोई फर्ज या नफल अदा करता है तो वो दरअसल उस इबादत को अल्लाह की तरफ वसीला बनाता है और अल्लाह ताला उस पर उसको सवाब अता करता है, अजर अता करता है, जन्नत में दाखिल करता है, अजाब से बचाता है। यानी दुआ से भी क्या होता है? आपको फायदे हासिल होते हैं ना, और आप नुकसान से बचते हैं। इसी तरह जो इबादत है वो भी दुआ के कायम मकाम है, और जो दुआए मसला है, सवाल करना, वो तो खुद इबादत का निचोड़ है। ठीक है, यानी जितनी भी इबादत हैं वो क्या है? हमारे हाल को दुरुस्त करने का जरिया है। याद रहे कि ये बात, आप हज करते हैं तो ये क्या है? दुआए इबादत है, ये आपकी हालत दुरुस्त करेगा। वो हदीस में आता है ना कि उम्रे पर उम्रा और हज पर हज क्या करता है? फक्र दूर कर देता है, इंसान का हाल दुरुस्त होता है। अब आप उम्रा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें दुआएं हैं, सवाल भी करते हैं, लेकिन बजाते खुद जो उम्रा कर रहे हैं वो भी क्या है? एक तरह से दुआ के कायम मकाम है, आपका हाल दुरुस्त कर देगा। क्योंकि इबादत के जरिए इंसान खैर तलब करता है। और दूसरा है मांगने की दुआ। तो मांगने की दुआ क्या है? कि इंसान अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखे, अपने हाथ फैलाए, सजदे में जाके मांगे, बीमारी से शिफा मांगे, भूख से रिस्क मांगे, मुसीबत दूर करने की दुआ करे, कर्ज की अदायगी की दुआ करे, जन्नत में जाने की दुआ करे, जहन्नम से बचने की दुआ करे, कब्र में मुनकर नकीर के जो सवाल हैं उनमें साबित कदमी की दुआ करे, हर तरह की बुराइयों से पनाह मांगे। ये सारी दुआएं हैं, दुआए मसला। लेकिन बात यह है कि मांगना सच्चे दिल से होगा, गफलत से नहीं मांग सकते। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ। अब जवाब देने का क्या मतलब है? एक मतलब है मैं दुआ सुनता हूँ। ठीक है, जब भी बंदा मुझसे मांगता है तो मैं सुनता हूँ, क्योंकि अगर वो सुने ना तो वो कबूल भी नहीं करेगा। तो पहला काम क्या? सुनता हूँ, और दूसरा इसका माना कबूल करता हूँ। यानी इंसान जिस चीज का सवाल करता है, जो चीज अल्लाह से मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो उसको अता करता है। इसी से अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है अल मुजीब। अल मुजीब, मुजीब वो होता है जो दुआ कबूल करता है, लाचार की पुकार कबूल करता है। जब शदीद मोहताज उसको पुकारता है तो वो उसकी मदद करता है, अपने बंदों की तकलीफों को दूर करता है। और बंदा तो है ही मोहताज। कुरान मजीद में आता है ना, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, सब के सब जरूरतमंद हो। बड़े से बड़ा जो बादशाह है वो भी क्या है?
मोहताज है, अल्लाह का जरूरतमंद। तो हर एक को अल्लाह ताला की जरूरत है, और फिर अगर जरूरत है तो फिर मांगना भी उसी से चाहिए। अगर हम मोहताज हैं तो फिर हमें सवाल करना होगा, हमें दुआ करनी होगी। अच्छा ये बताइए कि दुआ सिर्फ इंसान करते हैं या कोई और भी करता है? कोई दलील दीजिए मुझे इस पर। क्या सिर्फ इंसान ही दुआ करते हैं या कोई और भी करता है? फरिश्ते दुआ करते हैं, शाबाश, और चींटियां भी दुआ करती हूँ, और समुंदर की मछलियां भी दुआएं करती है। किसके लिए? आप लोगों के लिए जो खैर की तालीम देता है, तालिब इल्म के लिए भी। और कौन दुआ करता है? चींटियां और मछलियां तो हदीस में आ गया, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु। देखिए एक आयत याद कर लीजिए, सूरत ar-Rahman में आता है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। तो फिर कौन रह गया बाकी? सिर्फ चींटियां मछलियां नहीं, यसअलुहु मन फिस समावात, आसमानों में जो भी मखलूक है, हमें तो सिर्फ फरिश्तों को पता है ना, उसके अलावा भी जो कोई है वो सब सवाल करते हैं अल्लाह से। वल अर्द, और जो जमीन में वो सारे के सारे वो सब सवाल करते हैं। अब आप देखिए कि जो अल्लाह से नहीं मांगता, जो सवाल नहीं करता, वो कितना महरूम है। वो रब जिससे सब मांग रहे हैं, सब के सब उससे सवाल कर रहे हैं। इंसान ऐसा मुतकब्बिर है कि वो अल्लाह के आगे हाथ ना फैलाए। हर रोज वो एक नई शान में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आज आपने दुआ की और आपको लगा कि अभी जवाब नहीं आया, तो फिर क्या करें? मायूस ना हो सकता है कि कल का दिन हो आपके जवाब का। हर चीज का एक वक्त है ना, वो अपने वक्त पर होगी। लिहाजा मंजिल के करीब पहुंचने तक या मकसद को पा लेने तक क्या करें? दुआ करते रहें। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, जी हाँ। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, याद आ रही है ना दुआएं? मैं मेंशन नहीं करूंगी इस वक्त। यानी कि पहले इंसान और पहले पैगंबर से दुआ शुरू हुई। उलुल अज़्म पैगंबरों ने दुआ की, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सब की दुआएं हैं ना कुरान में, सब के सब ने दुआ की। और अल्लाह ताला खुद फरमाते, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। पूरा करेगा ना? यकीन पैदा करें अपने अंदर, ठीक है। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से, यानी यहाँ दुआ मतलब है तकब्बुर करते हैं, यानी दुआ नहीं मांगते, अल्लाह ताला को तो पता है अनकरीब वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। यानी दुआ न मांगना महरूमी है, बदबख्ती है, कोई मामूली गुनाह नहीं है, तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि मांगो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, मुझसे मांगो, मुझे पुकारो। क्योंकि दुआ अल्लाह ताला के साथ एक कम्युनिकेशन भी है ना। कम्युनिकेशन एक कनेक्शन का जरिया होता है, एक ताल्लुक का जरिया होता है। दुआ के जरिए आपका अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बनता है, और अल्लाह ताला परेशान हाल लोगों की दुआएं सुनता भी है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, पूछता है आप किन चीजों की दावत देते हैं, यानी आपका दीन क्या है? आपने फरमाया मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, यानी लोगों को अल्लाह से जोड़ता हूँ जो एक है, अकेला है। वो अल्लाह के जब तुम पर कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुमसे मुसीबत दूर कर देता है। देखिए अल्लाह ताला का तारुफ कैसे कराने। अगर हमसे कोई पूछे कि अल्लाह ताला कौन है, दीन क्या है तुम्हारा, हम क्या जवाब देंगे? दावा का तरीका, किसी को इस्लाम की तरफ बुलाने का तरीका भी सुन्नत से सीखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखें कि आपने लोगों को अल्लाह ताला की पहचान कैसे करवाई। आप देखिए कि हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी होती है, वो उसका हल चाहता है। तो आपने उसको रब का तारुफ क्या करवाया कि रब वो है कि जब तुम पे कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी मुसीबत दूर कर देता है। अच्छा वो है रब, इतना अच्छा रब है। जब तुम किसी बयाबान और जंगल में रास्ता भूल जाओ और तुम उससे दुआ करो तो वो तुम्हें वापस पहुंचा देता है। दुआ के जरिए तुम्हें रास्ता मिल जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जरूरी नहीं कि इंसान जंगल बयाबान में ही घूमे। बाज़ों का जिंदगी के सफर में इंसान को नहीं समझ आती कि वो क्या करे, तो अल्लाह ताला दुआ की वजह से उसको रास्ता दिखा देता है। और जब तुम कहत साली में मुब्तला होते हो और तुम दुआ करते हो तो तुम पर पैदावार जाहिर कर देता है, वो तुम्हारी फसलें उगा देता है। उस शख्स का ज़हनी लेवल ऐसे ही होगा ना, और उसको ऐसा ही रब चाहिए कि जो ये सब मुश्किलें उसकी आसान करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खास खुसूसियत ये थी कि वो हर एक से उसके ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते थे, उसके नफ्सियात, उसके मिजाज को समझ के बात करते थे। अल्लाह ताला को वो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा है जो सबसे ज्यादा उससे मांगता है, क्योंकि हर मौके पर जब उससे मांगता है उसके साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। और अल्लाह ताला को वो शख्स सख्त नापसंद है जो उससे नहीं मांगता, मुश्किल में है, तकलीफ में है, मांगता नहीं।
بیمار ہے, پریشان ہے, اللہ سے نہیں مانگنا, دعا نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, یعنی چاہیے وہ بھی میری بات مانے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں نا فلاں بہت مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. کیوں بھائی, کیوں ہوتی ہیں؟ نافرمانی سے بچنا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اچھا آپ بتائیے, آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ جو آپ کی بات بھی مانے. تعلق دو طرفہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ ہو سکتا نہیں ہوتا. تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہاں سے بھی جواب آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گا, اور جو اللہ کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اور یہاں آگے بات کی گئی وَلْيُؤْمِنُوا بِي, چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, مجھ پر اعتماد کریں. کس بات پر ایمان لائیں؟ ایک تو کہ اللہ کو مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس بات پر ایمان لائیں کہ میں ان کے قریب ہوں, میں ان کی بات سنتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جتنے یقین سے مانتا ہے اس کی دعا اتنی ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس یقین کے لفظ کا آپ نے انسرکل کر لینا ہے. دعا یقین سے, پکے یقین سے قبول ہوگی. شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے, وہ دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے تم بڑی گناہگار ہو, تمہاری دعا قبول نہیں ہونی. لہٰذا اس نے انسانوں کو کون سے راستے دکھا دیا کہ تمہاری نہیں قبول ہوگی, لہٰذا تم اب پیر فقیر کے پاس جاؤ, اگر زندہ ہیں تو, اور اگر مر گئے تو بھی انہی کے پاس جاؤ. اس سے بھی بڑی عقل ماری جا سکتی کسی انسان کی کہ وہ مردہ کو پکار رہا ہے اس زندہ عالی شان رب کو چھوڑ کر. حیرت کی بات نہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے ذرا سوچیں. یعنی جو لوگ بھی قبروں پہ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے, وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کو جو اپنے کام نہیں آ سکا, جو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, پیسے ڈال رہے ہیں, دمال ڈال رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں, وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا سروے کسی کا میں نے دیکھا, وہ کوئی کلندر صاحب ہیں, ان کا کوئی مزار ہے, تو وہاں پر جو لوگ گئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے, کیوں آئے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم آ گئے. مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا, وجدنا علیہ آبانا. تو اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری دعا سنتے ہیں, تمہاری پکار سنتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سنتے ہیں. کوئی ایک جگہ قرآن پاک میں دکھا دیں, کوئی حدیث میں دکھا دیں, عقل سے سوچ کے بتا دیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ دعا کرنے کے لیے مردے کے پاس جاؤ. ہے کہ ماننے والی بات؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی جان پہچان والے لوگ مشکلات میں جاتے ہوں گے. کہاں؟ درباروں پر. پتہ نہیں دربار کیوں نام رکھا ہوا ہے, قبر کا نام دربار رکھ دیا. دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد تو بادشاہوں کے تاج بھی اتر جاتے ہیں. چلے بادشاہی مان لیں ان کو, نیک لوگ تھے, آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ ان سے جا کے مانگے؟ بنتا نہیں بنتا. لہٰذا ہمیں مانگنا صرف ایک ذات سے چاہیے, اور وہ ہے اللہ کی ذات. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لعلہم یرشدون. یہ جو رشد لفظ ہے نا, یہ بھی بڑا اہم ہے. رشد کا ایک معنی ہوتا ہے اچھا معاملہ کرنا, ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کی بات مانتا ہے, اس کا معاملہ سب لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. اس نے صحیح راہ اختیار کر لی ہوتی ہے, اسے خیر کی توفیق دے دی جاتی ہے, ہدایت دے دی جاتی ہے, اس کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بس وہ جس نے دیا اور پھر تقوی اختیار کیا, نافرمانی سے بچا, اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا, تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے, یعنی اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے, یعنی ان کو راہ مل جائے. لعلہم یرشدون, یعنی ان کو راستہ مل جائے گا, اچھے ڈاکٹر کا پتہ چل جائے گا, اچھے ہاسپٹل کا پتہ چل جائے گا, یعنی سبب بن جائے گا, کوئی صحیح والی دوا مل جائے گی, صحیح تشخیص ہو جائے گی. آپ کو پتہ دنیا میں بہت ساری ڈیتھس, اب مجھے صحیح ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, صرف ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط علاج کی وجہ سے ہوتی ہیں, کیونکہ ہم سارا بھروسہ انہی پہ کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے, اور مریض دن بدن بگڑتا چلا جاتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی علاج ہے کیا. تو جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لعلہم یرشدون رہنمائی کر دیتے ہیں. چلیے مجھے بتائیے آپ یقین بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کریں اس کی معرفت صحیح ہونی چاہیے، تو پھر انسان اسی کے پاس جاتا ہے کہ یہ پوری کرے گا میری۔ بہت اچھی بات کی۔ آپ کا یقین کیسے بڑھے گا؟ جتنی معرفت اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اتنا یقین بڑھے گا۔ تو یقین بڑھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان، اور پھر کائنات میں غور و فکر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اتنا کچھ بنا دیا ہے، خاص طور پر آپ تو اتنا آسان ہو گیا ہے کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھنا جو کل کا انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سورج بنا دیے، ستارے اور سیارے اور نئی نئی کہکشائیں، اور انسان کے ذہن کے اندر سما ہی نہیں سکتی وہ وسعتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وہ خود کتنا بڑا ہوگا جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ جب دل کی نگاہیں آنکھیں باں ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے جو ویسے نظر نہیں آتا۔ استاذہ جی، جیسے یہ نا کہ علم سے یقین بڑھتا ہے، اسی طرح غفلت سے یقین کم ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو غفلت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالکل، اور غفلت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نا، اور پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہی نہیں دعا کرنے کو، پھر شیطان اس دل کو پکڑ لیتا ہے، پھر اور پریشانی اور اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، مسائل کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کس کس نے دعا کی تھی یہاں آنے کے لیے؟ آپ سب کا تو یقین بہت پہنچا ہوا ہے۔ بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ میں جب بھی قرآن مجید پڑھتی ہوں نا، اور مختلف انبیاء، خاص طور پر سورۃ الانبیاء، اور ایک کے بعد ایک دعا، اس کی بھی دعا قبول کر لی، اس کی بھی کر لی، کہتے اللہ تعالیٰ آپ نے ان سب کی کر لی، میری بھی کر لیں۔ میں ان جیسی نیک تو نہیں ہوں، لیکن آپ سے ہی مانتے ہیں نا، اگر آپ سے نہیں مانگے پھر کہاں جائیں، اور تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو دعا عبادت بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، انسان کے درجے بھی بڑھاتا ہے، اور انسان کی مشکلات حل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو بہت ہی عظیم چیز ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں، چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں،
کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا پہچان لیا، اٹھے نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی، اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی۔ جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے، اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، ہاں مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا ہوا پھر؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔
پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا۔ بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے۔ تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے۔ انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی۔ جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا، یہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے، جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں، یعنی ہم ایمان میں بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی۔ نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت ہاجر کو بھی ساتھ دیا گیا۔ خولہ بنت ثعلبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتایا جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے؟ دعا قبول کر لی، مسئلے کا حل مل گیا۔ اسی طرح سلف صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں،
وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے، وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے ادب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، تم کثرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے، بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، بیٹے ہیں ان کے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ کہنے لگے، بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا، کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، ان کے بیٹے کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کی بات اس وقت نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا، اے میرے بابا، من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے؟ قال اللہ، کہنے لگے اللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی، یا مولا زبیر، ہے زبیر کے مولا، اقضی عنہ دینہ، آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجیے، اس کا بندوبست کر دیجیے، اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی تھی، دعا قبول ہو جاتی۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا، کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی اور ایسا نہیں۔ اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں۔ ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں، اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگے تو کہ اچھا بیٹا لے لو، پھر دوسری دفعہ پھر مانگے تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو گے، اپنا بندوبست خود کرو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا رہے، اور بعض لوگوں کو تو دعا میں ایسا لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ایسی لذت آتی ہے کہ ان کی یہ لذت اس چیز کی لذت سے بھی بڑھ جاتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان مانگنے سے دور نہ رہے، مانگتا رہے، صرف بڑی حاجتیں نہیں، بڑے مسائل نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ابو حازم کہا کرتے تھے، مجھے نمک بھی چاہیے تو میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے نمک چاہیے۔ نمک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا۔ اور پھر اسی طرح بعض سلف صالحین اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات مانگتے تھے، یعنی چھوٹی بڑی سب، یہاں تک کہ آٹے میں ڈالا جانے والا نمک، بکری کا چارہ، گھاس بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا یہ، اور اس بات کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی دیتا ہے، یہ چھوٹی چیزیں بھی وہی دیتا ہے، اگرچہ اسباب ہے دنیا میں لیکن اصل میں پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، سب کچھ اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو، اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں، یعنی ہم سب مانگتے ہیں، پیغمبروں نے مانگا، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں، تو اس کے کچھ درجات ہیں، لیولز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہیں مل جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، یا وہی چیز مل گئی جو مانگی، یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا، یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا نماز کے لیے صبح وقت پہ نہ اٹھنا،
کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے فجر پڑھتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. بھائی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے، لیکن روز کا یہ اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پہ بات ہوئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پہ روزے فرض کر دیے، یعنی روزے رکھو. اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلفل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن کیا ہم وہ سارے فلفل کر رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں. کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے، مثلا شور کر رہا ہے، ہم کہتے چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوتا. پھر آپ کہتے دیکھو چپ ہو جاؤ، شور نہیں کرو، دیکھو بھائی کو نہیں مارو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر لگانی پڑتی ہے نا. کیوں لگانی پڑتی ہے؟ تاکہ فساد ختم ہو، لڑائی ختم ہو. ویسے نہیں وہ مان رہا، ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں، یہ غلط کام نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں، نہیں چھوڑتے. پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اب بندے بنو گے تم، اب آؤ گے میری طرف. پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس عبادت سے ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہیں اور کام کر رہی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے، وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف استغفار کرنا. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، استغفار کرو، بارشیں برسنے لگیں گی. تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، توبہ کر لو، پھر حالات اچھے ہو جائیں گے. سارے مل کے توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے. اسی لیے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی. یہ نہ کہے کبھی. بعض اوقات کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں دعا تو بہت کی ہے بھائی، پھر اور کیا کرنا ہے؟ پھر بھی دعا ہی کرنی ہے، ابھی اور بھی کرنی ہے، ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا. جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانتے چلے جانا ہے، مانتے رہو، اسی میں فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر اکٹھا ہو رہا ہے. اگر آج وہ قبول ہوگی نا، تم پھر مستی میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا. حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، دن رات میرے پیچھے. میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں میچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے. تو کیا میں ظالم تھی؟ نہیں، اسی کی خاطر، اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی. یہ تو ہم انسان ہیں کم عقل، چھوٹی سی عقل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی. اسی طرح آپ کے گھر میں مثلاً کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا، سب کچھ ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا، سخت نقصان ہو سکتا ہے. نہیں دینا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا، ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی کوئی بات نہیں، موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا، قریب تر ہوتے جانے کا. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، وقت رکھا، ایک ٹائم ہے، اس پر ہو جائے گا. اب یہ جو تین ہے قبولیت کے راستے، ان میں سے سب سے پہلا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں. مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین. انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے. کتنے عقل مند تھے نا.
ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس کہتے ہیں کچھ مل جائے، بس جو بھی مل جائے لے لیں گے. نہیں، کوالٹی والی چیز مانگے، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے.